अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। सूरह इनाम हम पढ़ रहे हैं। सूरह इनाम का देखेंगे हम। आज पढ़ेंगे चौथा रुकू और आयत है 31 आयत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द ख़सिरल्लज़ीना, तहकीक खसारे में रहे वो जिन्होंने कज़्ज़बू झुटलाया, बिलिक़ाइल्लाहि, मुलाकात को अल्लाह की, हत्ता यहाँ तक के इज़ा जाअतहुमुस्साअतु, इज़ा जब जाअतहुम आ जाएगी उनके पास, साअतुन क़यामत की घड़ी, बग़्ततन अचानक, क़ालू वो कहेंगे, या हसरतना, अफ़सोस हमारा, अला मा फ़र्रतना, उस पर जो कोताही की हमने, फ़ीहा उसमें, वहुम यहमिलूना, और वो उठाए हुए होंगे, औज़ारहुम बोझ अपने, अला ज़ुहूरिहिम, ऊपर अपनी पुश्तों के, अला साआ, अला सुन लो, ख़बरदार रहो, साआ बुरा है, मा यज़िरून जो वो बोझ उठाएंगे। ये चूँकि इस आयत में मुशरिकीन का ज़िक्र है, वो लोग जो सिरे से अल्लाह ताला से मुलाकात को बिल्कुल झुठलाते थे और एक अल्लाह को मानने के बिल्कुल इनकारी थे वो, तो उनके बारे में कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो बिल्कुल खसारे में, घाटे में रहने वाले वो लोग हैं जो क़यामत के दिन की मुलाकात को झुठलाते हैं। लेकिन जब आ जाएगी उनके पास वो घड़ी, जब क़यामत आ जाएगी, और अचानक इसलिए क्योंकि वो वक़्त सिर्फ़ अल्लाह को मालूम है, कोई मोहलत नहीं किसी को दी जाएगी उससे पहले। उस वक़्त जब क़यामत आ जाएगी तो फिर सब वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो वो उस वक़्त तो अफ़सोस करेंगे जो उन्होंने दुनिया में गलतियाँ और कोताहियाँ की होंगी, और वो अपना जो अमाल हैं वो बोझ की सूरत में अपनी पुश्तों पर लादे हुए होंगे। इसके बारे में तफ़ासीर में आता है कि क़यामत के दिन जो होगा, बंदे के सामने एक बद शक्ल और बदबूदार आदमी नमूदार होगा जो उसके साथ साथ होगा। तो वो जो आदमी है वो उससे कराहत और नफ़रत महसूस करेगा और वो उससे पूछेगा कि तुम कौन हो। तो वो कहेगा, मैं तुम्हारे वो अमाल हूँ जो तुम दुनिया में करते थे। और फिर वो उस आदमी पर सवार हो जाएगा और वो उसको जहन्नुम में अपने साथ झोंक कर लेकर जाएगा। तो ये ऐसे बोझ है, जो बुरे अमाल है वो ऐसे बोझ की तरह इंसान के साथ जो है मुसल्लत कर दिए जाएंगे उसके ऊपर मरने के बाद, कि वो जो है उसको वो अपने साथ जहन्नुम तक लेके जाएंगे। क्योंकि मरने के बाद तो फिर तौबा नहीं होती है ना, फिर तो जो आपने किया वो आपने भुगतना है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बहुत बुरा है जो वो बोझ उठाए हुए हैं। वमल हयातु दुनिया, और नहीं है ज़िंदगी दुनिया की, इल्ला मगर लाइबुम वलाह, मगर खेल और तमाशा, यानी एक आर्जी खेल है जो है, ये फना है इसको और जल्द ख़त्म होने वाला है ये। वलद दारुल आखिरतु, और यकीनन घर आखिरत का, खैरुन बेहतर है, लिल्लज़ीना यत्तकून, उनके लिए जो डरते हैं या जो तकवा इख्तियार करते हैं। अफला ताक़िलून, तो क्या नहीं तुम समझते। कद नअलमु, तहकीक हम जानते हैं, इन्नहु बेशक वो, लयहज़ुनुकल्लज़ी, वो गमकीन करता है आपको जो, यक़ूलूना वो कहते हैं, फ़इन्नहुम, तो यकीनन वो, ला युकज़्ज़िबूनका, नहीं वो झुठलाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वलाकिन्नज़्ज़ालिमीना, और लेकिन ये ज़ालिम भी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयत का, यजहदून, वो इनकार करते हैं। ये इस आयत में अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो तसल्ली दे रहे हैं कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने दिलो जान से और ईमानदारी से और मेहनत से तबलीग फरमाते थे और कैसी कैसी मुश्किलात का भी सामना और मुकाबला करते थे, तो वो जो थे, जो उनको झुटलाते थे लोग, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर गमगीन हो जाते थे और वो उन्हें गम होता था कि ये आखिर हिदायत क्यों नहीं पकड़ते, क्योंकि वो तो दुनिया और आखिरत के मामला जानते थे, अल्लाह के नबी थे वो, तो वो गमगीन हो जाते थे। फिर उनकी जो बातें थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह माफ़ करे, वो उन पे जो है उनको बुरा भला कहते थे, उनको जो है उनका सोशल बाइकआउट किया उन्होंने, उनके लिए बहुत मसाइल खड़े किए, यहाँ तक कि अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह कत्ल तक करने के इरादे बनाए। बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े किए गए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम जानते हैं कि उनकी बातें आपको गमगीन करती हैं, लेकिन आप ये जान ले कि वो आपको नहीं झूठलाते, आपको नहीं बुरा कहते, क्योंकि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बोलते हैं वो अल्लाह के इज़्न से बोलते हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें तसल्ली दे रहे हैं कि वो आपको नहीं झूठलाते, लेकिन ये जालिम लोग अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं। वलकद कुज़्ज़िबत रुसुल, और अलबत्ता तहकीक, कुज़्ज़िबत झुटलाए गए, रुसुल कई रसूल, मिन क़ब्लिका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, फसबरू बस सब्र किया उन्होंने,
علامہ کذبو، اوپر اس کے جو جھٹلائے گئے وہ اوزو، اور وہ اذیت دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم، آئی ان کے پاس، نصرنا، ہماری مدد، ولا مبدلا، اور نہیں کوئی بدلنے والا یا تبدیل کرنے والا، لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو، وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور تحقیق آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، من نبأ المرسلین، کچھ خبریں رسولوں کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کے ساتھ بھی کفار نے یہی کچھ کیا، وہ جھٹلائے ہی گئے، ان کو انہوں نے ایک دم تسلیم نہیں کیا۔ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی تھی، اور کہتے ہیں چند 40 سے 50 لوگ ان کے اوپر ایمان لائے تھے، باقی سب لوگ جو تھے وہ مشرکین تھے جو طوفان نوح میں بہہ کے تو پھر مر گئے تھے۔ سب لوگ جو تھے ان پہ 950 سالوں میں صرف 30 سے 40 لوگ ان پر ایمان لائے تھے۔ آپ سوچیں کہ کیا لوگوں کے، یہ جو مشرکین ہوتے ہیں یا جو یہ اللہ کے انکار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا دل کتنا کو شیطان سخت کر دیتا ہے کہ وہ جو تھے وہ اپنی بات سے ہٹتے نہیں ہیں، اور بہت اذیت دیے گئے تمام انبیاء۔ حضرت نوح کو اتنا کو وہ لوگ کفار مارا پیٹا کرتے تھے، گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹتے تھے۔ جو کئی انبیاء تھے، یہ جو حضرت یحییٰ ہیں، حضرت زکریا ہیں، وہ قتل کر دیے گئے، تلواروں سے کاٹ دیا گیا انہیں، یہودیوں نے، بنی اسرائیلیوں نے کاٹ دیا، مجھے قتل کر دیا، انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کو سولی دے دیا گیا۔ کون کون سے اذیت نہیں دیے گئے اللہ کے نبی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں کیا۔ سفر طائف پہ اتنے پتھر مارے کہ اتنے لہو لہان ہو گئے کہ جوتے خون سے بھر گئے، اور جو تھے گر گئے، نڈھال ہو کے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ قتل کرنے کا جو تھا منصوبہ تھا، جب ان کو ہجرت کرنی پڑی، اپنا گھر ہی چھوڑ کے جانا پڑا ان کو۔ کس قدر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس قدر اذیتیں دیے گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہ اپنی زندگی میں مشکلات سے تھک جائے یا پریشان ہو جائے تو وہ میری زندگی کو دیکھ لے، تو اس کو صبر آ جائے گا کہ یہ پیدا یتیم ہوئے، پھر والدہ چھوڑ کے چلی گئیں، پھر اپنے ہی جو خاندان کے لوگ تھے انہوں نے انکار کیا، یہ جن کے ابو سفیان اور ابو جہل جو ان کے سب سے بڑے دشمن تھے، اپنے چچے تھے سگے، اپنے خاندان کے لوگ تھے، تو اپنوں نے اتنا ظلم کیا، تو باہر کے جو مشرکین تھے وہ تو بے شمار تھے۔ تو اسی لیے جو تھے اللہ تعالیٰ پھر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ تمام انبیاء جو ہے وہ جھٹلائے گئے، یہاں تک کہ ان کے لیے ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کی جو باتیں ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی ہیں، اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اپنی مدد لکھی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دی ان کو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو رسولوں کی کچھ خبریں، یعنی کچھ، تمام انبیاء کے تو نہیں بس ذکر قرآن میں، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر ہے، لیکن کچھ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے۔ وَإِن کانا، اور اگر ہے، کبرا، گراں یا بھاری، علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اعراضہم، اعراض کرنا ان کا یا منہ پھیرنا ان کا، فَأَنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا اگر آپ یہ استطاعت رکھتے ہیں، ان تبتغی، کہ آپ تلاش کر لیں یا پا لیں، نفقاً کوئی سرنگ، فی الارض، زمین میں، او سلما، یا کوئی سیڑھی، فی السماء، آسمان میں، فتاتیہم، تو آپ لے آئیں ان کے پاس، بآیتن، کوئی نشانی، ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، لجمعہم، البتہ وہ جمع کر دیتا انہیں، علی الہدیٰ، ہدایت پر، ولا تکونن من الجاہلین، پس نہ آپ ہو نادانوں میں سے۔ کہ جو کفار تھے وہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کرتے تھے کہ اگر آپ اتنے سچے رسول ہیں تو قیامت لا کے دکھائیں، آپ عذاب لا کے دکھائیں، آپ کوئی نشانی لا کے دکھائیں، آپ کوئی آیت اتاری تھی، کہ بہت جگہ پچھلی کئی آیتوں پہ ہوا کہ کافر اعتراض کرتے تھے کہ کیوں نہیں اترتی ہم پہ کوئی نشانیاں۔ جیسے پرانے وقتوں میں حضرت عیسیٰ کے پاس بے شمار نشانیاں تھیں، وہ کوڑھ کو جو تھے اس کا علاج کر دیتے تھے، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو تھے حضرت موسیٰ کے پاس ید بیضا اور عصا کی جو تھی نشانی تھی، پھر وہ جو تھی جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ پتھر پہ عصا مارتے تھے تو اس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے تھے، پھر من و سلوہ اترنا، اور یعنی کئی نشانیاں، حضرت جو تھی یہ مائدہ اترا حضرت عیسیٰ کی دعا سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ جو تھے بہت زیادہ کفار جو ہے کہتے تھے کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو آپ بھی نشانیاں لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے، تو آپ بے شک اس حد تک کوشش کر لیں کہ آپ کوئی سرنگ نکال کے دکھا دیں، یا کوئی سیڑھی لے کے آسمان میں چڑھ کے ان کو کوئی معجزہ لا کے دکھا دیں، تو بھی آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر اللہ چاہتا نا تو ان ساروں کو ہدایت یافتہ ہی پیدا کرتا، یہ مشرکین ہوتی نا، یہ سارے ہدایت پہ آ جاتے،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نادانوں میں سے مت ہوں، ان کی باتوں پر مت گھلیں، ان کے جو یہ اعراض ہے ان پہ آپ پریشان مت ہوں، آپ ان کی ان باتوں پر کان مت دھریں کہ ہمارے لیے کوئی نشانی لاؤ، ہمارے لیے کوئی معجزہ لاؤ، کیونکہ اب جتنی بھی یہ انتہا کی بھی کوشش سرنگ میں جو ہے نکال لینا یا آسمان میں سیڑھی سے چڑھ لینا، یعنی کوئی ناممکنات بھی ان کو کر کے دکھا دیں تو بھی یہ آپ ان کے پاس نشانیاں لے آئیں تو بھی یہ ہدایت نہیں پانے والے۔ انما یستجیبو، بے شک قبول کرتے ہیں، یستجیب الذین، قبول کرتے ہیں وہی جو یسمعون، سنتے ہیں، والموتیٰ، اور مردے تو یبعثہم اللہ، اٹھائے گا انہیں اللہ، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ یہ جو سننے سمجھنے، یستجیب ہوتے جواب دینا، رسپونڈ کرنا، رپلائی کرنا، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک جو ہے قبول کرتے ہیں، یعنی اپنے اوپر اثر لیتے ہیں، یا کوئی ان پہ جو چیز جو ہے یعنی کہ وہ اثر لیتے ہیں کسی بات کا، وہ لوگ ہیں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو دھیان سے سنتے ہیں۔ یہاں سننے سے مراد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہی زندہ لوگ ہیں جو آگے سے جو سنتے بھی ہیں۔ لیکن جو مردے ہیں، یعنی کہ جو نہ سننے والے، یا سن کر بھی انسنی کرنے والے، یا نہ سمجھنے والے، کہ جیسے پہلے ذکر ہے کہ کان لگاتے ہیں آپ پر پھر بھی وہ نہیں سمجھتے، کہ وہ تو مردوں کی مانند ہے، اور انہیں تو اللہ اٹھائے گا، اور پھر ان کا جو اللہ کی طرف انہوں نے لوٹنا، اور ان کا حساب کتاب ہونا ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لولا نزل علیہ آیتن، کیوں نہ نازل کی اس پر کوئی آیت میں رب بھی، اس کے رب کی طرف سے۔ کل، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے ان لوگ کفار سے، ان اللہ، بے شک اللہ، قادر ہے، اللہ اس پر، اینزل آیتن، یہ کہ وہ نازل کرے کوئی نشانی، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم لا یعلمون، اکثر ان کے نہیں وہ علم رکھتے۔ کہ جب سے بار بار نشانیاں مانگتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ قادر ہے نشانیاں نازل کرنے پہ، لیکن جو یہ ان میں سے یہ لوگ ہیں، اس بات کو سمجھنے یا فالو کرنے قابل نہیں ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ نشانی لانا اللہ کے اختیار میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے یہ۔ وما من دابت، اور نہیں کوئی جاندار، فی الارض، زمین میں، ولا طائر یطیر، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے، بجناحیہ، ساتھ اپنے دو پروں کے، الا امم، مگر وہ گروہ ہیں، امت ہے ایک، امثالکم، تمہاری طرح، ما فرطنا، نہیں کمی کی ہم نے، فی الکتابی، کتاب میں، من شیء، کسی چیز کی، ثم الی ربہم یحشرون، پھر اسی کی اپنے رب ہی کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے، یا یحشرون، وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ارد گرد جتنے جاندار پائے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نالج دیا ہے قرآن پاک میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہر کمی اور کجی کے بغیر بنایا ہے، کہ بہت جگہ یہ آتے ہے یہ بات کی جو قرآن پاک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی بیشی نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ نے دنیا کے تمام جاندار کی جو ہے خبر دی ہے، کہ جتنے بھی پرندے ہیں، چرند پرند جاندار ہیں، وہ سب گروہوں کی صورت میں، جس طرح انسان ایک گروہ ہیں، ان میں رشتے ہوتے ہیں، ناطے ہوتے ہیں، ان کی افزائش ہوتی ہے، ان کی رہائش ہوتی ہے، اسی طرح تمام جو چرند پرندے جن پر سائنس تحقیق کر رہی ہے کہ فلانا جانوروں کا گروہ ایسے رہتا ہے، فلانا ایسے رہتا ہے، فلانا پرندوں کی یہ صفات ہے، فلانا جانوروں کی یہ صفات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سال پہلے ہی بتا دی کہ یہ سب جو ہے امت ہے، گروہوں کی طرح ہے، تمہاری طرح ہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں کی، اور تم لوگ سب اپنے رب ہی کی طرف کٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اور قیامت کے دن برحق ہے، سب اللہ کے پاس جمع ہوں گے۔ والذین کذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، صم و بکم، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، فی ظلمات، اندھیروں میں ہیں، میں یشاء اللہ، جس کو چاہتا ہے اللہ، یضللہ، بھٹکا دیتا ہے اس کو، فمن یشاء، اور جس کو وہ چاہتا ہے، یجعلہ، وہ کر دیتا ہے، علی صراط مستقیم، اوپر سیدھے راستے کے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والے جو ہیں، ان کی مثال بہرے اور گونگے جیسی ہے، اور وہ جو اندھیرے میں، آپ کسی بہرے گونگے کو اندھیرے میں بٹھا دو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہ کچھ سن سکتا ہے، نہ وہ کچھ سمجھ سکتا ہے، نہ وہ کوئی جو ہے وہ بات فالو کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ وہ علام الغیوب ہے، وہ اپنی تخلیق کو، بندے کو، اس کی روح کو، اس کی فطرت سے سب سے واقف ہے، اور وہ جو اس کو چاہتا ہے
ہدایت کا راستہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ہمیشہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ رکھے، جس کی دعا ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی صورت میں کرتے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ کل ارأیتکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے، یہ ان کافروں سے پوچھئے، ارأیتکم، ٹھیک ہے، ارأیتکم کیا دیکھا تم نے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کافروں سے سوال کریں۔ کل ارأیتکم ان اتاکم، آپ کہہ دیجئے یا فرما دیجئے، کیا دیکھا ہے تم نے اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ، عذاب اللہ کا، او اتتکم الساعۃ، یا آ جائے تمہارے پاس ساتھ یعنی وقت قیامت، اغیر اللہ تدعون، کیا تم غیر اللہ کو تم پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اگر تم سچے ہو تو مجھے یہ تو بتاؤ ذرا کہ اگر تمہارے پاس تم پر اللہ کا عذاب آتا ہے یا تم پر اچانک قیامت آ جاتی ہے تو تم کیا اس وقت غیر اللہ کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو تم پکارو گے، یعنی کہ تم ایک اللہ کو، سچے اللہ کو ہی پھر پکارو گے ایسی مشکل میں۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ، پھر وہ دور کر دے اس مشکل کو، ما تدعون، اسے جو تم پکارو گے، الیہ طرف اس کے، انشاء اگر وہ چاہے، یعنی کہ تم جو اس مشکل وقت میں اسی کو پکارو گے، اللہ ہی کو پکارو گے، تو پھر اگر اللہ چاہے تو تم جس لیے تم پکار رہے ہو اللہ کو، وہ تم سے وہ مشکل جو ہے وہ وقت دور کر دے اس کو۔ وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاؤ گے، ما تشرکون، جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کافروں کی کیسی سچی فطرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ویسے یہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن اگر یہ کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں پھنس جائیں یا ان کے اوپر قیامت کا وقت آ جائے تو پھر یہ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں گے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہی قادر المطلق ذات ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ان کے ضمیر یہ بات جانتے ہیں، ان کی روحیں جانتی ہیں کہ بچانے والی کوئی ایک خالق ہے، کوئی ایک مالک ہے جو ہم سب کا پالنے والا، پالن ہار ہمارا، جو ہمیں بچانے والا، ہماری مدد کرنے والا موجود ہے، پر ایمان نہیں لاتے۔ تو لیکن جب مشکل آ جاتی ہے سر پہ تو پھر یہ دیکھنا، یہ دنیا دیکھے گی کہ یہ سب اللہ ہی کو پکاریں گے اس وقت مشکل میں، اور یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا کہ وہ اللہ اس مشکل کو دور کر بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ جب یہ اصل مشکل میں پڑتے ہیں تو اپنے جو ان کے شریک ہوتے ہیں، ان کے جو باطل معبود ہوتے ہیں، وہ ان کو بھول جاتے ہیں۔ اس وقت وہ ایک اللہ کو، ایک خالق مالک کو، ایک قادر المطلق ذات کو پکارتے ہیں جو اصل خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں صحیح اور غلط کی جو ہے اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو مل جائے، کیونکہ بعض دفعہ میں ہر جگہ نہیں شیئر کر پاتی ہوں، میں بھول جاتی ہوں، تو اس کو جو ہے سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔